इबादत का बाकायदा आगाज करें। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बाइबल मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। बाइबल मुकद्दस की आखिरी नबूवती किताब मुकाशफा, उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत में इस तरह लिखा है। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूरों की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा के तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। आइए जो हम सब खड़े होंगे, खड़े होकर खुदावंद की तारीफ में गाएंगे ज़बूर 136। मिस्टर यूनुस कमर साहब प्रस्तुत में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। ज़बूर 136। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्र। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्रिया। शाबाश, तालियां बजाते हैं। शुक्र यहोवा दाही करो, करो शुक्रिया हो आजा। शुक्र करो तुसी होदा जेड़ा है खुदा मारा खुदा। शुक्र करो तुसी होदा जेड़ा है खुदा मारा खुदा। क्यों जो भला है रहमत होती है सदा। क्यों जो भला है रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा जारी करो, करो शुक्रिया यहोवा जारी। बड़े बड़े काम जो करता शुक्र करो खुशियों से गा। बड़े बड़े काम जो करता शुक्र करो खुशियों से गा। जिसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा। जिसने आसमान बनाए रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा जारी करो, करो शुक्रिया यहोवा जारी। जिस पानी पे धरती रखी शुक्र करो तुसियों से जा। जिस पानी पे धरती रखी शुक्र करो तुसियों से जा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा। नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा। शुक्र यहोवा जारी करो, करो शुक्रिया यहोवा जारी। दिन रात सूरज करदा
होगी है सदा। शुक्रिया होगा जारी करो करो शुक्रिया होगा जारी। जिस पे लौटे मिस्र दे मारे शुक्र अपना गजब दारा। जिस पे लौटे मिस्र दे मारे शुक्र अपना गजब दारा। करने मिस्रों इसराइली रहमत होगी है सदा। करने मिस्रों इसराइली रहमत होगी है सदा। शुक्रिया होगा जारी करो करो शुक्रिया होगा जारी। जिस गुलशन दोही से करके इस्राइल पार लगा। जिस गुलशन दोही से करके इस्राइल पार लगा। तो जिसने फरमोन रोड़े रहमत होगी है सदा। ओ जिसने फरमोन रोड़े रहमत होगी है सदा। शुक्रिया होगा जारी करो करो शुक्रिया होगा जारी। आमीन। जोरदार तालियां गाना तैयार हैं आप सब? 1 2 3 खुदावन यीशु मसीह की जय। खुदावन यीशु मसीह की जय। जो जिंदा आसमान पर है, जो जिंदा आसमान पर है, जो जल्द आने वाला है, जो जल्द आने वाला है। आमीन। तशरीफ रखिए। आज हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे रसूलों के आमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर चैप्टर के आखिर। रसूलों के आमाल की किताब दूसरा बाब और उसकी 23वीं आयत से। खुदावन के पाक कलाम में इस तरह लिखा है, और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए जाहिर हुए। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और अपना मालो असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़ तोड़ कर खुशी और सादा दिली से खाया करते थे और खुदा की हम करते और सब अजीज़ों लोगों को अजीज़ थे। और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। मेरे अजीज बहन भाइयों और बच्चों, ये खुदा का कलाम है जो अभी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इस पैसेज से पहले मुकद्दस पालूस पतरस ने रूहुल कुद्स की रहनुमाई से और मामूर होकर अपना पहला पैगाम सरमन जो है वो दिया। उसमें दलेरी भी थी, उसमें जुर्रत, और खुदा के पाक रूह ने काम किया और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मसीही हो। तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग जो है उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को निजात दी। उसकी बेसिक जो वजह थी वो ये कि खुदा का पाक रूह जो है वो नासिल हुआ
اور خدا کے پاک روح سے معمور ہو کر مقدس پطرس نے کلام سنایا اور اس نے دلیری کے ساتھ کلام سنایا. اور دلیری سے کلام سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو خامیاں، کمزوریاں اور گناہ بنی اسرائیل قوم کے لوگوں کے اندر پائے جاتے تھے، دلیری کے ساتھ ان کی نشاندہی کی. اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یسوع مسیح جو خدا کا پیارا بیٹا ہے، جسے خدا نے دنیا کی اور آپ سب کی نجات کے لیے اس دنیا میں بھیجا، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسے رد کیا، اس کے منہ پہ تھوکا، اسے کیل لگائے اور اسے مصلوب کر دیا. لیکن خدا نے اسے موت کے بند سے آزاد کیا. وہ زندہ ہے اور زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. اسی کے نام کے وسیلہ سے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر نجات ملتی ہے. اس کے بغیر نجات کہیں ممکن نہیں ہے. جب لوگوں نے یہ کلام سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے توبہ کی. آج کلیسیا چاہتی ہے کہ ان کی کمزوریاں ان پر ظاہر نہ کی جائیں. آج بہت سارے خادم بھی کلیسیا کے اندر جو گناہ ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کا تذکرہ، ذکر اور منادی نہیں کرتے. اپنا وقت جو ہے وہ پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میری دعا ہے خادم خدا کی دلیری کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ منادی کرے. کلیسیا خدا کا کلام، خالص کلام سنے. خالص کلام یہ ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. سو ہمیں اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرنا چاہیے اور انہیں چھوڑنا چاہیے، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد کلیسیا، جب یہ لوگوں نے توبہ کی تو ایمانداروں کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے لگی. اور کلیسیا کے اندر ایک بڑا خوبصورت نمونہ ہمیں نظر آتا ہے، ایگزامپل نظر آتی ہے. اور وہ کیا تھی؟ اور وہ یہ تھی کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ ہر روز جو ہے وہ ہیکل میں جا کر دعا کرتے تھے، فیلوشپ کرتے تھے، اور گھروں میں جمع ہو کر روٹی توڑتے تھے، یعنی ہولی کمیونین، پاک شراکت جو ہے وہ لیتے تھے. اور لوگ اپنا مال و اسباب بیچ کر، جن کے پاس جائیدادیں ہوتی تھیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا تھا، وہ بیچتے تھے، رسولوں کے قدموں میں رکھتے تھے. اور رسول ساری کلیسیا کو، جو ضرورت مند لوگ ہوتے تھے، ان کو تقسیم کر دیتے تھے، برابر تقسیم کر دیتے تھے، ان کی جملہ ضرورتوں کو پورا کرتے تھے. اور خدا ہر روز ان کو ملا دیتے. سو چرچ کی ذمہ داری ہے کلیسیا کی روحانی خوراک کا انتظام کرے. کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے دیگر مسائل کو ایڈریس کرے اور ان کی ذمہ داری کرے. اگر کوئی بھوکا ہے اس کو روٹی بھی دے، اگر کوئی بے روزگار ہے اس کے روزگار کا بھی انتظام کرے. اب چرچ نے، خدا کا شکر ہے، جو انسٹیٹیوشنل چرچ ہیں، مین لائن چرچ جس کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے یہ کام شروع سے کیا ہے. اور رسولوں سے اور خدا کے کلام میں سے انہوں نے یہ نمونہ اڈاپٹ کیا ہے. اور اسی پیٹرن پہ انہوں نے جو ہے وہ ہاسپٹلز بنائے ہیں، ڈسپینسریز بنائی ہیں، اسکولز بنائے ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز بنائے ہیں. اور پاکستان کے اندر بے شمار یہ ادارے ہیں. UCH اسی بنیاد پر قائم کیا. گجرانوالہ میں کرسچن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، وہ بھی اسی بنیاد پر قائم کیا. تعلیم بالغاہ کا سکول کیا. اور اسی طرح جو ہے وہ UBTC جو ہے وہ گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری ہے. اسی طرح کمپیوٹر سینٹرز ہیں، اسی طرح FC کالج، اسی طرح رنگ مین مشن ہائی اسکول، اسی طرح سینٹ فرانسس اسکول، اسی طرح سینٹ اینتھنی اسکول، اسی طرح سینٹ پال، سینٹ پیٹر. یہ سارے وہ ادارے اور ڈینومینیشنز ہیں جنہوں نے خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھا اور ہزاروں سال سے جو ہے وہ منادی خدمت، لوگوں کی فلاح کے لیے، ترقی کے لیے، ان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کام کیے ہیں.
اور بہت سارے اداروں نے باقاعدہ کاریتاس ہے، اسی طرح جو ہے وہ لاہور ڈائسس نے جو ہے وہ بے روزگاروں کے لیے جابس کے انتظام کے لیے جو ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اس کے بعد، اس کے علاوہ، اس کے ساتھ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جو ایک سال ایک دن میں نہیں، 2 سال سے زیادہ اس سب کانٹیننٹ میں برِ صغیر پاک و ہند میں لوگ کر رہے ہیں، اور پھر بھی آج کل ادھورے دنوں کی پیدائش کے لوگ یہ کہتے ہیں چرچ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ چرچ نے بہت کچھ کیا ہے، جو وہ کر سکتے تھے کیا ہے، کر رہے ہیں۔ اب سوال جنہوں نے اپنے فیوچر کو خود تباہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کی اصلاح پر، اچھی باتوں پر عمل نہیں کیا، تعلیم حاصل نہیں کی، جاب کے لیے تلاش نہیں کیا، انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ اب وہ اپنی ناکامیوں کا شکوہ چرچ پہ، کچھ ذمہ دار لوگوں پہ ڈالتے ہیں، جو یہ درست بات نہیں۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک باجی تشریف لائی، انہوں نے کہا ان کا بیٹا BA پاس ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا، اور ان کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار کون؟ اور وہ ماں سے باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ لوگوں کے پاس اچھے موبائل ہیں، مجھے بھی کہیں سے اچھا موبائل لا کے دیں۔ اب اس کے ماں باپ نے، جو رکشہ ڈرائیور ہے اس کا باپ، اس نے محنت سے پتہ نہیں پیسے قرض لے کے کہیں سے کسی طرح اس کو BA تک پڑھایا ہے۔ اب وہ اس سے زیادہ اور کیا کریں؟ اب وہ BA گریجویٹ ہے، اب وہ بڑا ہے، اب اس کا کام نہیں کہ اپنے خاندان کے لیے روزگار کمائے، اور وہ اپنی ماں اور باپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا۔ اسی طرح بگڑے بچے چرچ کو کہتے ہیں چرچ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ میں آپ سب کو اور اس ویڈیو کے ذریعے سے تمام بہن بھائیوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کریں، ان کے ہاتھ چوما کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ انہوں نے غربت میں، تنگ دستی میں، تھوڑے وسائل میں، خود روٹی نہیں کھاتے، آپ کو خوراک دی، آپ کو اچھی تعلیم دی ہے۔ اب آپ پڑھ لکھ گئے ہیں تو آپ ان کی خدمت، آپ کمائیں۔ غریب ہونا، میں اکثر کہتا ہوں، غریب ہونا گناہ نہیں ہے، غریب ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غریب مر جانا یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ خدا نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، قابل کیا ہے، پڑھے لکھے نہیں تو کوئی ٹیکنیکل ہنر سیکھیں، پڑھے لکھے ہیں تو کوئی جاب تلاش کریں۔ اب سب کچھ آسمان سے نہیں گر جانا۔ اچھا موبائل مل سکتا ہے، محنت کریں، اچھا گھر مل سکتا ہے، محنت کریں، اور ہزاروں ایگزامپل ایسی ہیں جو لوگوں نے انتہائی غربت میں محنت کر کے جو ہے وہ دنیا میں نام پیدا کیا۔ میرے ایک دوست جن کا جو ناروال کے ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، غریب ترین شخص تھے، غریب ترین شخص تھے، ان کی والدہ انتقال کر گئی۔ اس کے والد صاحب نے ان کو جو ہے وہ سیالکوٹ بارہ پتھر جو اسکول ہے پریسبیٹیرین، اس میں داخل کروا دیا، اور جب داخل کروا دیا تو اس کے بعد وہ کبھی نہیں گئے، اس کے والد اس کو ملنے نہیں گئے۔ وہ چھٹیوں میں کبھی کبھار گھر آ جاتے تھے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی، پھر ان کے مسائل اور گھر میں مشکل ہو گئے تھے، پھر انہوں نے گھر آنا چھوڑ دیا، اور میٹرک تک اس کا باپ کبھی اس کو وزٹ کرنے نہیں گیا۔ اور مشنریز لوگوں نے اس کو پڑھایا لکھایا، بارہ پتھر اسکول میں اس نے تعلیم حاصل کی، پھر FA کیا، BA کیا، MA کیا، وہ امریکہ چلے گئے، اور امریکہ میں انٹل جو کمپنی ہے، اوپر جو تیسرے درجے کی پوسٹ ہے، انٹرنیشنل تیسرے درجے کی پوسٹ، انٹل ہیڈ کوارٹر میں اسے جاب مل گئی۔ یہ ہمارے پاس جو USB ہے، یہ انہی کی ایجاد کرتا ہے، اور ان کا نام ڈاکٹر منظور گل ہے، جو میرے دوست تھے، انتقال کر گئے۔
ایک دن ان کی ملاقات ڈاکٹر پیٹر آرماکوس سے ہوئی. انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں, ایف سی کالج میں مجھے ریکٹر کے طور پر اپوائنٹ کیا ہے پریسبیٹرین چرچ یو ایس اے نے. تو انہوں نے کہا آپ بھی میرے ساتھ چلیں. انٹیل کی جاب چھوڑ کر یہاں پر آئے اور یہاں پر چیف ایڈوانسمنٹ آفس میں کام کیے اور کئی سال, اور کئی ہزاروں اسٹوڈنٹس کو وہ اسکالرشپ دے رہے تھے. کئی اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ہاسٹلس کے پیسے دیے, کئی اسٹوڈنٹس کی انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو ہے چرچ کے اداروں کے نام لکھ دی, اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں اور دنیا ان کو سلوٹ کرتی ہے, یاد کرتی ہے. سو ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں. ہم کیوں نہیں ڈاکٹر منظور گل بن سکتے؟ ہم کیوں نہیں اس طرح محنت کر کے پھر دوسروں کی مدد کر سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. شکوے شکایت گلے کرنے کی بجائے دعا کریں, وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ وفادار رہیں, محنت کریں. خدا سب کچھ کرنے کا قادر ہے. میری دعا ہے خدا مجھے اور آپ کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور فضل دے کہ ہم توبہ کریں, خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں, کلیسیا کا رکن بن کر کلیسیا کی بہتری, ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر سکیں. آئیے جو اپنی آنکھیں بند کریں, سر جھکائیں اور دعا میں. خدا باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے خداوند پیارے آسمانی باپ, مسیح یسوع میں ہمارے ازلی ابدی باپ دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں. ایک بار پھر ویکینڈ کے بعد یو سی ایچ ہاسپٹل میں آپ ہمیں لے کے آئے. صحت, تندرستی, سلامتی کے لیے, عمر کی درازی کے لیے شکر کرتے ہیں. آج کی اس عبادت پر برکت چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند خدا, جو دعا کی گئی ہے اور جو پرستش کی گئی ہے اسے اپنے حضور قبول فرما, اور کلام مقدس کا جو بیج بویا گیا 30, 60 اور 100 گنا پھل پیدا کرے. خدا کے کلام میں مقدس پالوس فرماتے ہیں, اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا, اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. خداوند فضل بخش دے, ہم سب توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کریں تاکہ ہم آرام اور راحت حاصل کر سکیں. خداوند میں شکر گزاری کرتا ہوں کلیسیا پاکستان کے لیے, جس میں تمام ڈینومینیشنز ہیں اور جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. ان تمام چرچز کو اور ان کے پاسبانوں کو اور اداروں کے سربراہان کو برکت دیجیے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیجیے. اس وقت خاص طور پر میں آج پریسبیٹرین چرچ پاکستان کے لیے, ان کے ماڈریٹر علی جناب ریورنڈ عارف ایم سراج صاحب کے لیے, اور ڈاکٹر مجید ایبل صاحب ایگزیکٹو سیکرٹری پی سی پی, اور تمام دیگر افسران اور ایگزیکٹو ممبران کے لیے دعا کرتے ہیں. جبکہ آج ایگزیکٹو کی میٹنگ ہے, خداوند ان سب کو اپنے پناہ ملے, ہاتھ ملے, برکت دے, چرچ کی بہتری اور ترقی کے لیے خدمت, کام اور فیصلے کرنے کا فضل بخشے. پریسبیٹرین چرچ میں ڈس یونٹی ہے. خداوند یسوع مسیح نے پریسٹلی پریئر کی ہے, اب آپ ان کو ایک کر جس طرح میں اور آپ ایک ہیں. میری دعا ہے پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان کے اندر جو ڈویژن ہے اور مختلف لوگ گروپس میں تقسیم ہے, خداوند یسوع کے نام سے وہ ایک ہو جائیں, ایک پاسبان قائد کے نیچے خدمت کر سکیں, اور ہمارا سردار کاہن یسوع مسیح ہماری اس یونٹی کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور خداوند کا نام کو جلال دیں گے. اسی طرح خداوند میں چرچ آف پاکستان کے اندر بھی جو ڈس یونٹی ہے لاہور ڈائسس اور چرچ آف پاکستان کے درمیان منت کرتا ہوں, چرچ آف پاکستان کو بھی یونائٹ کریں. لاہور ڈائسس اور چرچ آف پاکستان کے جو مسائل ہیں, ایشوز ہیں, خداوند یسوع کے نام سے ان کو حل کر, اور ماڈریٹر بشپ آزاد مارشل صاحب, ان کے تمام سینٹ ایگزیکٹو اور افسران کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. حکمت بخش اور لاہور ڈائسس کے ذمہ داران لوگوں کو خدا فضل بخش, یہ سب ایک میز پر بیٹھیں, اپنے مسائل کو حل کریں اور پھر سے
चर्च पाकिस्तान इकट्ठा होकर इस मुल्क के अंदर अंजील की मुनादी और खिदमत गुजारी का काम कर सकें। यूसीएच को बरकत दीजिए, यूसीएच के स्टाफ को, एडमिनिस्ट्रेटर को, मेडिकल डायरेक्टर को, बोर्ड को, सबको बरकत दीजिए। तमाम स्टूडेंट्स, उनके घर घराने ख़ानदान को, सबको अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर इनकी जुमला ज़रूरतों को पूरा कर और खुदावन इन बच्चों की तालीम में मदद फरमा। आजकल खुदावन 9th के बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, मेरी दुआ है उन बच्चों की मदद फरमा, वो कामयाब हों, नेक्स्ट क्लासेस में जाएं और आपके नाम को जलाल दे सकें। हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को कबूल फरमा। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के अजीम और हसीन यीशु नाम के वसीला से। सब मिलकर बुलंद आवाज से खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्श दे, और जिस हम अपने कर्जदार को मुआफ़ करते हैं, हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपका है। आमीन। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत और बाकरू की रफ़ाकत और शराकत तमाम मुक़द्दसीन के साथ इस इदारे, जमात और कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। आमीन।